बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदाए किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक मियो। नाजरीन, इस मुल्क में कोई ऐसा तबका नहीं है कि जो खुशहाल हो और ये दावा कर सके कि हाँ हम यहाँ पर मुतमिन हैं, लेकिन इन हालात में जो सबसे ज़्यादा पिसाव है वो किसान है। मौजूदा गवर्नमेंट ने किसानों की गंदम की कीमत 39 रुपये मुकर्रर की और वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नहीं मैं किसानों को गंदम सस्ती लूँगी और मैंने गरीबों को रोटी खिलानी है, शहरी आबादी को रोटी खिलानी है। इस हवाले से किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकज़ी सदर सरदार ज़फ़र हुसैन ख़ान ने अदालती दरवाज़ा खटखटाया, रिट की और एक प्रोसेस चला और फिर उसके बाद वो सारा फैसला भी हुआ। आइए आज इस पर सरदार ज़फ़र साहब, किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकज़ी सदर, हमारे स्टूडियो में आज के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी सरदार साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सरदार साहब, आप किसानों की नुमाइंदगी करते हुए आपने, जब पूरी दूसरी किसान तंजीमें भी मौजूद थी, लेकिन आपने अदालती दरवाज़ा सिर्फ आपने खटखटाया और किसी ने इतनी हिम्मत भी नहीं की। ज़रा उसकी रुदात तो ज़रा मेरे किसान भाइयों तक पहुंचा दें ताकि उनको पता लगे कि उनके कायद ने उनके लिए कितनी जंग लड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हुकूमत पंजाब ने 3900 का गंदम का रेट अनाउंस करने के बाद फिर उसको 1800 2000 में जब ख़रीदने का फ़ैसला किया तो किसान बोर्ड के प्लेटफार्म से हमने जदोजहद की, जुलूस, जलसा, हर चीज़ की, हुकूमत से मुज़ाकरात किए, लेकिन हुकूमत टस से मस न हुई और उनका यही क्लेम था कि हम IMF से किए हुए वादे की वजह से मजबूर हैं कि हमने इसका रेट अनाउंस नहीं करना है। तो फिर क्योंकि मैं थोड़ा कानून को भी समझता हूँ तो फिर मैंने समझा कि ये हुकूमत का फ़ैसला खिलाफ आइन है और खिलाफ कानून है। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं क्यों न अदालत आलिया का दरवाज़ा खटखटा कर वहाँ किसान भाइयों के इंसाफ ले सकूँ। तो मैंने हाई कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ रिट की कि आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत पाबंद है कि एक कीमत का तयन करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने हमारी बात सुनी, आइन की बात सुनी, कानून पे अमल दरामद करने का फ़ैसला किया। तो उन्होंने फिर अनाउंस किया कि गवर्नमेंट इस कीमत को अनाउंस करे और कीमत को अनाउंस अगर नहीं किया जाएगा तो ये गैर आइनी काम होगा, गैर कानूनी काम होगा। तो इस हवाले से जब हमारा फ़ैसला आ गया, अक्सर लोग परेशान थे कि 2 साल से गवर्नमेंट गंदम का रेट अनाउंस नहीं कर रही है, IMF का बहाना बनाकर या उनके पीछे छुप कर। तो लोग परेशान हो गए कि अब गवर्नमेंट ने, उसमें वफाकी गवर्नमेंट भी शामिल है, शहबाज शरीफ साहब की और वज़ीर आला साहब मरियम नवाज साहिबा की भी गवर्नमेंट, इन दोनों गवर्नमेंटों ने 3500 रुपया पर मन गंदम की कीमत का ऐलान किया। तो उसमें लोगों को नहीं समझ आई, लेकिन मुझे तो समझ थी कि ये रिट हमने की है। अगर गवर्नमेंट 2 काम कर सकती है, या हमारी रिट के, हमारे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, तो गवर्नमेंट ने समझा कि अगर सुप्रीम कोर्ट पे में हमने अपील की तो हमारे ऊपर ऐसे ही सादक आएगा कि नानी ने कसम करके छोड़ दिया, उसे बुरा किया, तो ये हमारे को क्रेडिट में नहीं जाएगा। तो उन्होंने ये अल्हम्दुलिल्लाह किसान बोर्ड के कहने पे, किसान बोर्ड की रिट पे मजबूर होकर गवर्नमेंट ने 3500 रुपये का अनाउंस किया। वो भी हम समझते हैं कि 3500 रुपया पर मन, इसमें कोई शक नहीं कि साबका साल से किसान बोर्ड की काविश और कोशिश के नतीजे में हर किसान को, अगर मौजूदा गवर्नमेंट 3500 में खरीदती है, अपना वादा पूरा करती है, तो समझ लें कि 1500 रुपया पर मन उनका फ़ायदा होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी नाकाफ़ी है, और कम अज़ कम आप 4500 रुपया के रेट मुकर्रर किया जाता तो ये मुनासिब होता है। जब आपने अदालती कार्रवाई चल रही थी तो क्या वहाँ पर अदालत आलिया का जो माहौल था, जब वकला बरादरी थी, वो इस बात को महसूस कर रही थी
یا آپ نے اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے سنا دیکھا کہ جو گورنمنٹ کے جو کسانوں کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں وہ ظالمانہ ہیں کہ بہت امید افزا ہیں؟ کہ اس کے بارے میں کیا آپ کی وہاں کیا رائے تھی؟ اس میں عدالت عالیہ میں ظاہر ہے گورنمنٹ کے موقف کو سیکنڈ کرنے کے لیے سرکاری وکلاء آتے ہیں اور انہوں نے ظاہر ہے گورنمنٹ کی ہی وکالت کرنی ہوتی ہے، ان کے موقف کی حمایت میں بات کرنی ہوتی ہے. لیکن عدالت عالیہ نے بہت اچھے طریقے سے وکلاء کو بھی کہا کہ آپ یہاں یہ پریکٹس کر رہے ہیں تو کیا آپ کو تنخواہ نہیں ملتی ہے، آپ کو معاوضہ نہیں ملتا ہے، فری تو نہیں کر رہے ہیں؟ انہیں کہا جی تنخواہ ملتی ہے، معاوضہ بھی ملتا ہے. تو ان کا اگر آپ کو آپ کی پلیڈنگ کا تنخواہ اور معاوضہ مل سکتا ہے تو کسان جو گندم اگاتا ہے وہ 6 مہینے پوری اس کی رکھوالی کرتا ہے اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ اس کو اگر اس کا اصل زر اور اصل قیمت ہی پوری نہ ہو تو یہ کتنی ظلم کی بات ہے. تو انہوں نے گورنمنٹ کو متوجہ کیا کہ آپ کی پالیسی بہت نقصان دہ ہوگی ملک کے لیے، کیونکہ اگر کسانوں نے گندم اگانے سے انکار کر دیا اور گندم اپنی ضرورت کے مطابق اگانے کا فیصلہ کیا تو یہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا. لہذا فوڈ سیکورٹی کے لیے 25 کروڑ عوام کو روٹی دینے کے لیے آپ کو کسانوں کو ان کی محنت کا معاوضہ، معقول معاوضہ ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ آئندہ فصل بھی اگا سکے. 3900 روپے ریٹ کی بجائے 1800 روپے کسان کو ملا اور موقف یہ دیا کہ شہری آبادی کو ہم نے سستی گندم فراہم کرنی ہے، آٹا فراہم کرنا ہے. اب قیمت مارکیٹ میں 4500 سے اوپر جا رہی ہے. کیا اب وہ گورنمنٹ کی ریٹ کہاں پر ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ سے سوال ہے پاکستان کے کاشتکاروں کا کہ جب کسانوں کے پاس گندم تھی تو آپ کو بڑا درد ہو رہا تھا کہ شہری لوگوں کو ہم روٹی کیسے دیں گے. تو لہذا اب آپ گندم پاکستان کی اور پنجاب کی تمام مارکیٹوں میں 4500 کی حد بھی عبور کر گئی ہے اور لوگ 4500 میں خرید کر روٹی کھا رہے ہیں. تو اب آپ کیوں نہیں بولتی؟ اب کدھر سو گئی ہیں؟ اب آپ کو غریب کا درد کدھر جو تھا وہ کدھر غائب ہو گیا ہے؟ لیکن مجھے افسوس ہے کہنا پڑتا ہے ہمارا حکمران طبقہ مافیا کا پیدا کردہ طبقہ ہوتا ہے اور یہ مافیاز کو فائدہ پہنچاتے ہیں. انہوں نے جو مڈل مین تھا اس کو فائدہ پہنچایا، اس نے کاشتکار کو، پروڈیوسر کو ذبح کیا اور اس سے سستی گندم اتھیائی اس نے، اور اس کے بعد اسٹیٹ اس کے ساتھ تھی. اب اسٹیٹ دوبارہ وہی مڈل مین طبقہ اب دوبارہ جو اینڈ یوزر ہے ہمارے شہری بھائی ہیں، اب ان کو مہنگا آٹا اور مہنگی گندم 4500 کی حد عبور کر چکی ہے، یہ دے رہی ہے. تو اب گورنمنٹ کی خاموشی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام دشمنی اور کسان دشمنی ہے. یعنی سمجھنے کہ ہماری گورنمنٹ نے 2 اسٹیٹس 2 ٹائٹل لیے ہیں، ایک کسان دشمن کہ وہ 1800 2000 ان سے ہتھیائی، اور آپ خاموش ہو کے 4500 سے زیادہ گندم بک رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ عوام دشمنی کا بھی لقب ان کو مل چکا ہے. لہذا ہم وزیر اعلیٰ صاحبوں کو کہتے ہیں آئیں اپنی ریٹ کو قائم کریں اور اس کے بعد 2000 اور 1800 سے خریدی جانے والی گندم کو یعنی سمجھ لیں کہ جس نے 6 مہینے محنت کی اس کا معاوضہ تو صرف 2000 کے مقابلے ہوا اور آپ 4500 یعنی سمجھ لیں کہ 50% سے زیادہ اب منافع چند بندے لوٹ رہے ہیں اور آپ کے منہ میں تالے لگے ہوئے ہیں، آپ چپ لگی ہوئی ہے اور گنگے پہلوان بن کے آپ بیٹھے ہوئے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ 2200 2000 گندم کے ریٹ کو تقریباً 4500 کا مطلب ہے کہ 2500 روپے سے زیادہ یعنی سمجھنے کہ 2500 سے زیادہ منافع کا حق دینا
یہ منافع نہیں ہے، ڈاکے کا آپ حق دے رہی ہیں. یہ پاکستان کے مزدوروں کو، ہمارے شہری بھائیوں کو آپ سمجھ لیں کہ لوٹنے کا آپ لائسنس دے رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا، اور آخرت میں بھی آپ کی اس نیگلیجنسی سے، جس طرح غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کے لیے آپ پریشان ہیں، وہاں بھی آپ کو جواب دینا ہوگا. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ منافع کا حق ہوتا ہے ہر کاروبار میں، لیکن منافع کے نام پہ ڈاکہ مارنے کا حق نہیں دیا جا سکتا. اور ڈاکہ وہ طبقہ اسی وقت مارتا ہے جب اسٹیٹ ان کے ساتھ مل جاتی ہے، جب اسٹیٹ انہیں موقع دیتی ہے. تو ہمیں افسوس ہے کہ یہ اسٹیٹ کبھی غریب کا ساتھ کیوں نہیں دیتی، اس اسٹیٹ کبھی کمزور کا ساتھ کیوں نہیں دیتی، یہ اسٹیٹ ہمیشہ طاقتور کا ساتھ کیوں دیتی ہے. یہ عوام کا ایک سوال ہے حکمرانوں کے نام. پاکستان میں گندم سب سے زیادہ کاشت ہوتی ہے، اور خود پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے 1,67,00,000 ایکڑ کے ڈاؤن اباؤٹ کاشت ہوتی ہے. کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، سندھ میں بھی ہے، اس طرح ہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو آپ نے ابھی اسٹیٹ کے کرداروں کی طرف اشارہ کیا ہے، گندم کاشت ہونے کے باوجود پھر بھی ملک میں گندم امپورٹ ہوئی، پیچھے آپ کے سامنے ہوئی، لیکن وہ کردار نہ تو اسٹیٹ نے ان کو منظر عام پر لائے. اور وہ وجہ کیا ہے آخر؟ یہ ایسا کیوں ہے کہ جو پنجاب کبھی اناج کا ہوا کرتا تھا، پر آج پاکستان میں گندم امپورٹ کر رہی ہے؟ وہ ضرورت تھی یا کھانے کا کوئی رستہ تھا؟ دیکھیں جی، جو سابقہ ہماری نگران گورنمنٹ تھی، اس کا وزیر اعظم اور خاص کر کے وزیر اعلیٰ اس وقت کا پنجاب کا، ان دونوں نے یہ جانتے ہوئے کہ مہینے 1.5 کے بعد گندم ہماری اپنی فصل آ رہی ہے، انہوں نے یوکرین سے ناقص لگ بھگ $1 ارب کا کثیر سرمایہ خرچ کرنے کے بعد یہ گندم امپورٹ کی، اور ساری پنجاب میں اس نے خرید لی، اور اس کے بعد تمام گوداموں پہ گندم بھر دی. یہ گورنمنٹ کے جو وزراء تھے نا، یہ آن کیمرہ نہیں، آف دا کیمرہ، آن ریکارڈ نہیں، آف دا ریکارڈ یہ کہتے تھے جی ہم کیا کریں. انہوں نے تو تمام سٹوروں پہ گندم رکھ لیے، تو اب ہم گندم کہاں رکھیں، ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سمجھ لیں کہ کوئی بھی جرم تھا جو ان دونوں بندوں نے کیا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ شہباز شریف نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی، لیکن وہ گنگلوں سے مٹی جاننے سے بھی کم کا اس نے کردار ادا کیا. اور جب اس انوار اللہ کاکڑ کا نام لیا تو انوار اللہ کاکڑ نے جب شہباز شریف کو گھورا کہ تم بھی تو فارم 47 کی پیداوار ہو، تم مجھے کیا کہہ سکتے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اس دبکے کی وجہ سے گورنمنٹ سسری کی طرح سو گئی، اور انہوں نے، حالانکہ 2 قومی مجرم ہیں، یہ $1 ارب جب $1 کے لیے پاکستانی قوم IMF کے سامنے ایریا رکھ رہی تھی، اس نازک موقع پہ نہ چاہتے ہوئے بغیر ضرورت کے انہوں نے $1 ارب سے زائد کی گندم امپورٹ کر کے کسان دشمنی اور ملک دشمنی کا کردار ادا کیا. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہی کسان دشمن اور ملک دشمن اب حکمرانی ایوانوں کے قریب موجود ہیں، اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا جو پاکستان کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ، پاکستان کے خزانے کے ساتھ ہوا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ملک میں طاقتور آدمی سے پوچھنے کا رواج بہت کم ہے. اگر کوئی کمیشن بن بھی جائے تو وہ ان کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں کر سکتا ہے کہ وہ ان کے سامنے آ کے اپنا موقف بیان کریں. آج کے سیشن کا جو آخری سوال ہے کہ میرے حکمرانوں نے IMF کے نام پر من پسند احکامات جاری بھی کیے، قوانین بھی بنائے اور فیصلے بھی کیے. کیا IMF کو پاکستان میں صرف کسان ہی نظر آتا ہے؟ کیا IMF کو شوگر مل مافیا نظر نہیں آتا کہ جو اتنی بڑی کرپشن کی آماج کا جو بڑے بڑے ویکیوم لگائے ہوئے ہیں اور کسانوں کا خون، معاشی خون کو نچوڑ رہے ہیں؟ اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ IMF کا یہ سامنے نام لیتے ہیں. کیا IMF نے کبھی کہا ہے کہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے ان کو جو مراعات ملتی ہے ان کو، اور فری سارا کچھ ان کو ملتا ہے، یہ بھی اربوں ڈالر کے قریب ہے، کبھی اس پہ اس نے قدر نہیں لگائی. اور اس کے بعد جو تگڑے شوگر مل والے ہیں انہوں نے کس طرح
چینی ملک میں کم ہوتے ہوئے باہر ایکسپورٹ کی اور پھر دوبارہ امپورٹ کی. مطلب اس طریقے سے کہ مافیاز کا یہ موجود ہے. آئی ایم ایف کی کوئی بات نہیں. اگر آئی ایم ایف رکاوٹ تھا تو آپ پھر گندم کا 3500 روپے کا ریٹ انہوں نے کس بنیاد پہ کیا ہے؟ تو لہٰذا سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان حکمرانوں کو نے صرف چند فیصد لوگوں کو مراحت دیتے ہیں اور حقیقت ہے کہ باقی اکثریت کو یہ رگڑا دیتے ہیں. محترم حبیب جالب نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا جب عوام 10 کروڑ تھے اب تو 25 کروڑ ہو گئے تو اس کو ہم یوں ادا کر سکتے ہیں 25 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں صرف چند لوگوں نے تمہارا حق چھینا ہے. خاک ایسے جینے پہ یہ بھی کوئی جینا ہے. یہ ملیں یہ جاگیریں کس کا خون پیتی ہیں. بیرکو میں بیٹھی فوجیں کس کے بل پہ جیتی ہیں. جب شباب پر آ کر کھیت لہلاتا ہے کس کے نین روتے ہیں. کون مسکراتا ہے کاش تم کبھی سمجھو کاش تم کبھی جانو 25 کروڑ انسانوں. ہم تو حکمرانوں کے اس کردار کے جواب میں 25 کروڑ عوام کی ہی عدالت میں اپیل کر سکتے ہیں. خدا کے لیے کب جاگو گے؟ کب تک چند % لوگوں کو اپنے گھروں میں اور اپنی محنت کی کمائی لوٹنے کا موقع دو گے؟ اب ایک ہی حل ہے خود بھی جاگو پورے سب لوگوں کو جگاؤ تاکہ اقلیت کا اقتدار چند % لوگوں کا اقتدار اور 98% لوگوں کو لوٹنے کے اس نظام کو بدل کے ایسا نظام لایا جائے کہ جو ان امیروں سے لے کر غریبوں کو فراہم کرے اور ترقی تمام خاندانوں کی ہو تمام علاقوں کی ہو گاؤں اور دیہاتوں کی ہو. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس 25 کروڑ انسانوں نے اگر اپنا کردار نہ ادا کیا تو پاکستان کی تاریخ کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اب ایک ہی حل ہے اب اٹھنا ہوگا جاگنا ہوگا سمجھانا ہوگا بولنا ہوگا حق مانگنا ہوگا حق لوٹنے والوں کے خلاف لوگوں کو منظم کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک یہ جو کسان بورڈ کی تحریک ہے اس تحریک میں اگر لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر ہم زراعت کو بھی اور پاکستان کو بھی خوشحال کریں گے اور پاکستان کو غیر ملکی قرضوں سے آزاد کروائیں گے. یہ قرضوں سے نجات اور پاکستان کو عزت دینے کا جو راستہ زراعت کی ترقی میں انشاءاللہ پوشیدہ ہے اس کا انشاءاللہ راج اور اس کا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسا ماحول آ سکے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اب اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جی ناظرین مقروض قوموں کے موسم بھی اپنے نہیں ہوتے. جی ہاں اس موجودہ حکمران گورنمنٹ نے پچھلے 75 سالوں کی حکومت کے مقابلے پر 3 گنا زیادہ ان کے قرضے ایک طرف اور ان کے قرضے ان سے 3 گنا زیادہ ہیں. لیکن ترقی کہاں پر ہے؟ تنزلی ہے. معاشی ترقی نہیں ہو رہی. غربت بڑھ رہی ہے. خط غربت سے نیچے لوگ تیزی سے جا رہے ہیں. کسان پریشان ہیں. اس کو حق کا حق نہیں مل رہا. اگر آپ کسان ہی پریشان ہیں جو جمہوریت کی بنیادی اکائی ہے تو پھر اس ملک میں اس جمہوریت کا کیا حال ہے؟ اسی بات سے ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنے میزبان چوری اختر فاروق کو اجازت دیجیے. کسان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.